बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में अहम तरीन वीडियो के साथ हाज़िर। नाज़रीन, 20 अप्रैल को ग्रहण होने जा रहा है। वो ग्रहण क्या करेगा, किस स्टार के ऊपर क्या असर होगा, उसका टाइम क्या होगा, उसकी वीडियो हम आपको इस वीडियो के बाद जो है वो पेश करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये अहम तरीन वीडियो इसलिए है कि जब भी ग्रहण लगता है तो उसके कुछ असरात होते हैं। वो ग्रहण के असरात होते कैसे हैं कि मैंने अक्सर पहले भी आपको बताया है कि एक एनर्जी पैटर्न, एक ख़ास जो है स्मूथ लेवल के ऊपर चल रहा होता है, फिर एकदम से उसमें रुकावट आ जाती है। जैसे बिजली का एक कनेक्शन चल रहा है, आपकी लाइट चल रही हैं, फिर वहाँ स्पार्क हो तो लाइटें फ्लक्चुएट करती हैं। अगर तो आपके पास सिक्योरिटी स्विचेस लगे हों, स्टेबलाइजर्स लगे हों, तो वो स्पार्क आपको जो है वो उतना असर नहीं करता, आपकी मेन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उड़ते नहीं हैं। और अगर वो ना हो तो वो स्प्लैश जो है वो आपकी जो है वो मेन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को उड़ा देता है। अब यही मिसाल ग्रहण की है। अगर तो आप अल्लाह के करीब हैं, आपके सिक्योरिटी स्विचेस लगे हुए हैं, आपका ऑरा इंटैक्ट है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी है, आपकी ज़िंदगी अंधेरों में डूबी हुई नहीं है, गुमराहियों में डूबी हुई नहीं है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी। क्योंकि इनके असरअंदाज होने में तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। सरकार रसालत माब ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नमाज आयात, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ का हुक्म नहीं दिया? क्या ये नहीं कहा कि जब तक ग्रहण लगा रहे तो अपने अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो? मुख्तलिफ आयात के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, इबादत के साथ, लंबे क़यामों के साथ, लंबी सूरतों के पढ़ने के साथ, क्या रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग्रहणों से बचने की रेमेडीज़ नहीं बताई? तो इसका मतलब ये है कि इनका इम्पैक्ट लाजमी होता है। अब देखें, मैं बार बार एक ही आम सी मिसाल हमें रोज़ नज़र आती है कि चांद जब पूरा होता है तो वो आपके समुंदर के इलाकों में, समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा कर देता है। 30 फुट तक फुल मून जो है वो समुंदर को खींच सकता है, यानी 30 फुट तक हाइट जो है वो पानी की बुलंद हो सकती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ब्लड है, न्यूरॉन्स हैं, उनके ऊपर असरात नहीं होते? क्या फुल मून के असरात जज्बातियत पे नहीं होते? क्या फुल मून के असरात वो लोग जो मेंटली डिसऑर्डर्स का शिकार हैं उनके ऊपर नहीं होते? क्या ब्रेन का प्रेशर नहीं बढ़ता? ब्रेन के फ्लूइड्स में जो है वो प्रेशर नहीं बढ़ता? आपके इमोशनल पैचेस नहीं आते? दिस इज़ प्योर साइंस। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये जो ग्रहण के बारे में आप बात करते हैं ये तो कोई इलॉजिकल चीज़ें हैं या तोहमात हैं। तो सर, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या सूरज चमकना बंद कर देगा? अगर चमगादड़ को सूरज नज़र नहीं आता तो इसमें सूरज के होने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ प्योर साइंस। आप माने या ना माने, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम, कोर्स ऑफ नेचर अपना रास्ता बनाएगा और वो बनाता है। तो ये जो ग्रहण है इसकी रेमेडीज के ऊपर बात करते हैं। एक बात करता हूं जनरल रेमेडीज, फिर बात करता हूं कि ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इसके असरात क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुरानिक रेमेडीज़ का जो है वो भी बताता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि जनरल रेमेडीज़। अब ग्रहण का असर क्या होता है? ग्रहण से निकलने वाली जो वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपकी बॉडी को हिट करती हैं। आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपकी देखने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की लहरें सनबर्न पैदा करती हैं, जैसे सूरज की लहरें, सूरज की शुआएँ जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर असर करती हैं, जैसे सूरज की शुआओं से विटामिन डी आपको मिलती है, जैसे सूरज की शुआओं से वो जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनके अंदर अगर कोई कमी हो
ایون ان کے اندر جو جانڈس وغیرہ بن جائے تو وہ صرف سورج کی لائٹ میں رکھنے سے کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر ویسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ایسے اس کے اثرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے گرہن میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کوشش کریں انڈور رہیں. جس وقت گرہن کا ٹائم چل رہا ہو، اگر آپ کے علاقوں میں وہ گرہن نظر آ رہا ہے تو باہر نکل کے اس کی ڈائریکٹ ویوز میں جانے سے گریز کیجیے. دوسرا، سورج کی طرف بغیر کسی جو ہے وہ گوگلز کے یا بغیر الٹرا وائلٹ ریز کی اینک سے دیکھنے سے گریز کریں. گرہن کی حالت میں آپ کی آنکھوں کے اوپر اتنا برا اثر پڑ سکتا ہے کہ جو آپ سے ٹھیک نہیں ہوگا. اب چونکہ بچے جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو نیو بورن اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، جو مطلب جسے آپ کہہ لیں کہ وہ جو کنڈر گارڈن کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پہ بچانا ہوتا ہے. اس کی وجہ وہی کہ جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ پریگننٹ وومن، جب کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا جو اپنا اورا ہوتا ہے اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اورا ایک ہی وقت میں 2 باڈیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں جب وہ 2 باڈیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی یوٹیلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اورا سلولی بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ اورا جو ہے وہ کچھ سالوں میں 9 سے 10 سال، بعض اوقات کچھ کیلکولیشنز کے مطابق 11 سال کی ایج تک وہ مکمل انٹیکٹ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن 10-11 سال کی ایج تک وہ مکمل انٹیکٹ ہوتا ہے، اپنی سیکیورٹی میکانزم کو پوری طرح سنبھالتا ہے. اس لیے اس کے سب سے زیادہ اثرات پریگننٹ وومن پہ ہوتے ہیں. اور پریگننٹ وومن کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، چونکہ وہ بالکل انیشیل سٹیجز پہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پریگننٹ وومن کو جو ہے وہ اس گرہن میں باہر نہیں نکلنا چاہیے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ لوہے کی چیز استعمال نہ کریں یا آگ نہ جلائیں. تو ہاں، آگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ آگ اٹریکٹ کرتی ہے سولر انرجی کو. آگ بھی تو سورج کی انرجی کا ایک قسم کا امپیکٹ ہے. تو جب آپ آگ جلاتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں تو اس کے اوپر اس آگ کی طرف سولر ایکلپس کی لہریں جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر نیگیٹو وائبریشنز پیدا ہو جاتی ہیں. دس از پیور سائنس. میں کسی توہم پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں کھانا نہ پکائیں. جب سولر ایکلپس، خاص طور پہ سولر ایکلپس ختم ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پکا لیں. یعنی اس دوران آپ کھانا مت پکائیں جس وقت سولر ایکلپس چل رہا ہو. اور کوشش یہ بھی کریں کہ اگر آپ کا کھانا جو ہے وہ اوپن کہیں پڑا ہوا ہے اور وہ جہاں پہ وہ کھانا پڑا ہوا ہے وہاں پہ کہیں سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں اس دوران، کہ جہاں پہ جس وقت سولر ایکلپس چل رہا ہے، تو وہ کھانا بعد میں بھی مت کھائیں. یہ سائنس کی بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی توہم پرستی کی بات نہیں کروں. پریگننٹ وومن آگ کے قریب اس لیے نہ جائیں کہ وہ انرجی جو ہے، وہ آگ جو ہے وہ سولر انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. پھر جو ہے وہ پریگننٹ وومن کا میں نے ذکر کر دیا. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی تیز دھار آلے کو استعمال نہ کریں، نوک وغیرہ اس کا استعمال نہ کریں. وہ بھی سائنٹیفک ہے، کیونکہ لوہا جو ہے وہ میگنیٹک ویوز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. ایسی صورت میں جب آپ کسی چیز کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو لوہے کی باریک دھار ہوتی ہے، اس سے وہ جو انرجی آپ کے ارد گرد آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کے کھانوں میں، آپ کی چیزوں میں جاتی ہے. اس کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی جادو ہو جائے گا یا ٹونا ہو جائے گا. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. گرہن کے دوران اگر آپ کے پاس کوئی پیٹس ہیں تو ان کو بھی کوئی ایسا کھانا مت کھلائیں جو پکا کے کھلایا جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں آگ پہ پکتی ہیں ان میں سولر ایکلپس کی ریڈیشنز زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ تو تھیں دنیاوی ریمیڈیز جو
ہم آپ کو جو ہے وہ دنیاوی طور پہ. اب اصل طاقت واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا خالق ہے. قرآن پاک میں خود اللہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا جو نور ہے وہ اللہ ہے، روشنی اللہ کی ہے، کرم نوازی اللہ کی ہے. تو سب سے بڑی ریمیڈی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کریں گے اتنا آپ مضبوط ہو جائیں گے. قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ریمیڈیز اتاری ہیں، بلکہ قرآن پاک خود مکمل ایک شفا ہے، مکمل ایک دوا ہے، مکمل ایک علاج ہے. لیکن اس کے اندر کچھ الفا نومیرکس ہیں، کچھ طاقتیں ہیں جو کہ انسان اپنی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کرتا ہے. تو جو سورہ البروج ہے خاص طور پہ قرآن پاک میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں برج بنا دیے گئے، جس میں برج بنا دیے گئے. وہ جو بروج ہیں بیسیکلی یہی ستاروں کا سسٹم ہے، یہی سولر سسٹم ہے، یہی جو زوڈیک سائنز ہیں، انہی کی اللہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. ان سے آنے والی انرجی کسی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی کو کیٹر کرنے کے لیے سورہ البروج سے زیادہ کوئی چیز طاقتور نہیں دیکھی گئی. اب اگر اس کے اعداد کے مطابق دیکھیں تو 20 اپریل کو یہ بن رہا ہے، اور 20 اپریل کو یہ بن رہا ہے تو اس کے اعداد کے مطابق سورہ البروج اگر آپ 11 مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں تو بہت کافی ہے. پورا طریقہ آپ کو میں ایک جو ہے نا سیکول کے ساتھ بتاتا ہوں. سب سے پہلے نماز آیات، نماز کسوف ادا کریں. اس کے بعد رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ البروج، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس، اس کو تلاوت کریں. اس کے بعد پھر 11 جو ہے نا وہ درود پاک جتنا آسانی سے جتنا جو ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اور اس کے بعد 2 نفل نماز شکرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے پیش کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے اپنے نام لینے والوں میں سے کیا، اس نے آپ کو ایمان کی دولت دی، اس نے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں اپنی التجا کو پیش کرنے کی اجازت دی. اور پھر اس کے بعد اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مسکرا کے آپ کو اپنے جو ہے وہ رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے اور آپ ان سب چیزوں سے بچ جائیں. یہ کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی گزند، کوئی آنچ آنے نہیں دے گا. اور اگر 1 لائنر کی بات کریں تو جتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے. یہی ایک واحد ریمیڈی ہے. ناظرین، اب ہم آپ کو جو ہے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس گرہن کا ٹائم کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس گرہن کے 12 سٹارز کے اوپر اثرات کیا ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.